अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध थर पार्कर में तारीखी मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थर पार्कर के लोगों के लिए अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म का कहना था कि थर में अजीम तरक्की और खुशहाली के मंसूबे का आगाज़ हो चुका है। मुल्क में जलजले से जाबहक अफराद की तादाद 9 हो गई। CDA का बुलंद इमारतों कमर्शियल प्लाजों के मुआयने का फैसला। जलजले के बायस खैबर पख्तूनख्वा का जिला सवात सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। माहिल बलोच को ननंद और नंदोई ने उकसाया। तर्जुमान वजीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि गिरफ्तार खातून माहिल बलोच खुद दहशतगर्दी का एतराफ़ कर रही है। कलअदम तंजीमें हमारी खवातीन और बच्चों को नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पुलिस FIA को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस। लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि मुकदमात की तफसीलात पेश कर दी गई हैं, अब हुक्म इम्तनाई को बरकरार नहीं रख सकते। इमरान खान समेत पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स के खिलाफ 130 मुकदमा दर्ज। सग्गो ऑपरेशन में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के तीनों जवान सुपर्द खाक। जनूबी वजीरिस्तान अंगूर अड्डा में फायरिंग। ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद। ब्रिगेडियर बरकी ने APS हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश। मौसम खुशगवार। ठट्ठा बदीन हैदराबाद में भी आइंदा चंद घंटों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब से बारिश बरसाने वाले बादलों का बड़ा हिस्सा कराची की जानिब बढ़ रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थर पार्कर सिंध में 1320 मेगावाट शिंघाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थल नोवा थर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिंध थर पार्कर में तारीखी मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने थर पार्कर सिंध में 1320 मेगावाट शिंघाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थर नोवा थर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर पार्कर के लोगों के लिए अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने थर पार्कर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि आज पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। थर के सहरा में 330 मेगावाट 1320 मेगावाट बिजली मंसूबे का इफ्तिताह हुआ। दहाइयों की मेहनत, प्लानिंग, मरबूत हिकमत अमली की बदौलत सहरा सनत में बदल चुकी है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि थर कोयला 100 साल तक हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। जो बिजली थर में बन रही है, अगर इम्पोर्टेड कोयले पर जाए तो अरबों डॉलर खर्च होंगे। मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का मौजब बनेगा और बन रहा है। वजीर आजम ने कहा कि थर का कोयला हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। जो बिजली यहाँ बनाई जा रही है, अगर इम्पोर्टेड कोयले पर बनाई जाए तो अरबों डॉलर खर्च होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि थर में अजीम तरक्की और खुशहाली के मंसूबे का आगाज हो चुका है। यह मंसूबा आने वाले सालों में बेपनाह तकवीत पहुँचाएगा। वजीर आजम ने कहा कि CPEC का सूरज यहाँ आबोताब से चमक रहा है। पाकिस्तान और चीन के सरमायाकारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। CPEC का अगला मरहला ज़राअत, टेक्नोलॉजी, इकनॉमिक जोन्स है। उन्होंने कहा कि मिलकर पाकिस्तान को मौजूदा मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तान के वसी तर मफाद में हमें अपने मफादात को बलाए ताक रखना होगा। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मनों को शिकस्त होगी। कल ही पाक फौज के अफसरान शहीद हुए हैं। अगर हम उन दहशत गर्दों को पनाह दें और ढाल बनाएं तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी।
ملک میں دہشت گردوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ روز پاک فوج کے جوانوں نے ملک کے لیے قربانی دی۔ پاکستان ہم سب پر مقدم ہے، ہمیں اپنی ذات کو ملک پر قربان کرنا پڑے تو کوئی دریغ نہیں۔ دہشت گردی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ روز آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے سے اب تک 9 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک میں گزشتہ روز آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے سے اب تک 9 افراد جاں بحق جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زلزلے کے باعث خیبر پختونخوا کا ضلع سوات سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں ریسکیو کا کام بھی جاری ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کوہ ہندوکش اور گہرائی 180 کلومیٹر تھی۔ خیبر پختونخوا میں زلزلے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ صوبے میں مختلف مقامات پر 66 افراد زخمی ہوئے۔ سوابی میں گھر کی چھت گرنے سے 5 افراد زخمی، چترال میں چھت اور دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستان کے 3 صوبوں پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ زلزلہ 9:47 پر آیا جس کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دیر لوئر میں شدید زلزلے سے ایک خاتون جاں بحق اور 60 افراد زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ زلزلے سے کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے سے 20 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق 193 زخمی سیدو شریف لائے گئے جس میں 93 افراد زخمی اور باقی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئے۔ 18 مریض اب بھی داخل ہیں جبکہ باقی کو فارغ کر دیا گیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 20 کے قریب گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقے استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستہ بلاک ہو گیا۔ اسلام آباد کے علاقے H11 میں خداداد ہائٹس بلڈنگ کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز پاکستان میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کا ہندوکش پہاڑی سلسلہ تھا۔ زلزلے کے بعد 3.7 کا ایک آفٹر شاک بھی آیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے گزشتہ روز ملک کے بیشتر مقامات پر زلزلے کے نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی جبکہ پاکستان میں گزشتہ روز ہولناک زلزلے کے بعد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلند و بالا عمارتوں اور کمرشل پلازوں کے معائنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شہر اقتدار کی بیشتر عمارتوں کے پاس عمارتوں کا تکمیلی سرٹیفکیٹ ہی نہیں۔ اسلام آباد کے دیہاتی علاقوں اور H13 میں بے شمار عمارتیں بلڈنگ کنٹرول کی منظوری کے بغیر کھڑی ہو چکی ہیں۔ ماضی میں مارگلہ ٹاورز کی منہدم عمارت کے پاس بھی تکمیلی سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ CDA کے ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے جاری مراسلے کے مطابق عمارتوں کے مالکان اور ڈیولپرز کی تھرڈ پارٹی جانچ پڑتال کی جانی چاہیے۔ اسٹرکچر کی جانچ سے قدرتی آفات اور حادثات کے نتیجے میں جانی نقصانات کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے گا۔ شہریوں کو عمارتوں کی ساخت و تعمیرات سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ چیئرمین CDA کی ہدایت پر عمارتوں کا سروے ہوگا جس میں بلند و بالا رہائشی اور کمرشل عمارتوں کی ساخت اور تعمیرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار خاتون ماہل بلوچ خود دہشت گردی کا اعتراف کر رہی ہے جبکہ ادارے مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بابر یوسفزئی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار خاتون ماہل بلوچ خود دہشت گردی کا اعتراف کر رہی ہے جبکہ ادارے مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسفزئی نے DIG CTD اعتزاز گواریا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ CTD نے کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سے ماہل بلوچ کو گرفتار کیا تھا جس کی ننند اور نندوئی نے اسے اکسایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ترجمان بابر یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ماہل بلوچ کی ننند اور نندوئی یوسف بلوچ اس وقت ایران میں ہے جنہوں نے ماہل بلوچ کو اس جانب راغب کیا۔ بابر یوسفزئی نے کہا کہ جو خودکش جیکٹ ماہل سے برآمد ہوئی وہ کسی اور کو دینی تھی۔ ماہل بلوچ کے حوالے تمام ثبوت موجود ہیں اور ماہل بلوچ کا شوہر کالعدم تنظیم BLF کا کمانڈر تھا۔ گرفتار خاتون ماہل بلوچ کا تعلق ایک کالعدم تنظیم سے ہے۔ یہ خاتون کالعدم تنظیم کے سہولت کار ہے۔ دوران تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ وہ کالعدم تنظیم کے لیے کام کرتی ہے۔ بابر یوسفزئی نے مزید بتایا کہ کالعدم تنظیمیں ہماری خواتین اور بچوں کو ناپاک عزائم کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے۔ کالعدم تنظیم ہماری روایات کو رون رہی ہے۔ ماہل بلوچ کا شوہر بیبرک ایک تنظیم کی کارروائی میں مارا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون ماہل بلوچ کا نندوئی یوسف بلوچ کالعدم تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر کا قریبی عزیز ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کی ماؤں، بہنوں اور بچوں سے اپیل کرتے
کرتا ہوں کہ وہ خود کو استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ بیان صرف ہم اپنی بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ میسج ہم کنوے کرنے کے لیے دلوا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، آپ کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو آن نہیں کیا جاتا۔ اس بیان میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک یہ بات نکل رہی ہے کہ کس طرح ایک معصوم خاتون کو یا بلوچستان کی کسی معصوم بیٹی کو، بچی کو ورغلایا گیا، اس کی ذہن سازی کی گئی اور اسے اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کیا گیا۔ پریس کانفرنس کے دوران ماہل بلوچ کا ویڈیو بیان بھی چلایا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب CTD نے خاتون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے خودکش جیکٹ برآمد کی تھی۔ ترجمان CTD کے مطابق جیکٹ میں 4 کلو گرام دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خاتون دہشت گرد ماہل بلوچ کا ہدف اہم تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز تھیں۔ ترجمان CTD کے مطابق سوشل میڈیا پر دہشت گرد تنظیم کی جانب سے خودکش حملہ آور خاتون کو مسنگ پرسن بنانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو بے نقاب ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے 24 مارچ تک نیب اور اینٹی کرپشن حکام کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے 24 مارچ تک نیب اور اینٹی کرپشن حکام کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت PTI رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف کل 130 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیس کی سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے بیان حلفی کے ساتھ رپورٹ جمع کروائی۔ دوران سماعت فواد چودھری نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا بیان حلفی رپورٹ کے ساتھ لگا ہے، جس پر جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ یہ پوچھنا آپ کا کام نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے 100 مقدمات ہیں لیکن یہ تو 100 سے زائد ہیں۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ آج پنجاب میں عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 84 ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 43 ہے۔ کل پنجاب میں 56 اور اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 33 تھی۔ فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان کے خلاف گھنٹوں میں مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارک دیے کہ FIA اور پولیس نے مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی ہیں، اب حکم امتناعی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ بعد ازاں عدالت نے نیب اور اینٹی کرپشن کو عمران خان کے خلاف 24 مارچ تک کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے متعلق پنجاب پولیس FIA کی حد تک حکم امتناعی واپس لے لیا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران ISI کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی شہید ہو گئے، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سگو میں آپریشن کے دوران شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے تینوں جوانوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 7 اہلکار زخمی ہوئے، جن میں 2 شدید زخمی ہیں۔ بریگیڈیئر برقی اور ان کی ٹیم نے مقابلے کے دوران دہشت گردوں کے خلاف دلیرانہ مزاحمت کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر برقی کا تعلق انٹر سروسز انٹیلیجنس سے تھا۔ انہوں نے پاکستان میں وحشیانہ حملوں، خصوصاً APS پشاور حملے میں شامل دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا ناسور مٹانے میں وطن عزیز کا عظیم بیٹا شہید ہو گیا۔ وطن کی مٹی اور پوری قوم اپنے اس جرری بیٹے کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ افسر نے مادر وطن کے امن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کی دفاعی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ملک کے ہر انچ سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ اور پختہ عزم کا اظہار کرتی ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برقی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حوالدار اظہر اقبال، نائک محمد اسد اور سپاہی عیسیٰ کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں حاضر اور ریٹائرڈ فوجی افسران
اور شہداء کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ تینوں جوانوں کو اعلیٰ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اظہر اقبال کو لودھرا، نائک محمد اسد کو میاں چنو اور سپاہی عیسیٰ کو ان کے آبائی علاقے جنوبی وزیرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ISPR کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم اور ایمان کو مضبوط بناتی ہیں۔ شہداء کی قربانیاں نئی نسل کے لیے پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کی صبح کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدھ کے صبح کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ کہیں معتدل اور کہیں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بحیرہ عرب سے بارش برسانے والا سسٹم کراچی میں داخل ہو رہا ہے، جس کے باعث کراچی کے علاقوں گلشن اقبال، گلستان جوہر، کلفٹن، آئی چندری گڑھ روڈ، گارڈن، نارتھ ناز آباد، اورنگی ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، واٹر پمپ، عائشہ منزل، لانڈی، کورنگی، لیاری اور ملیر ہالٹ میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ کہیں بارش اور کہیں بوندا باندی ہوئی۔ بارش سے سڑکوں پر پھسلن کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور متعدد موٹر سائیکل سوار سلپ ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ٹھٹھہ، بدین، حیدرآباد میں بھی آئندہ چند گھنٹوں میں بارش کا امکان ہے۔ آج اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے ساتھ چلنے والی ہواؤں نے موسم خوشگوار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے بارش برسانے والا بادلوں کا بڑا حصہ کراچی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ رات ضلع گوادر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی تھی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی بارش متوقع ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔